अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। हम्द व सना के बाद उस रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हैं जिस खालिक़े कायनात ने हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती और ग़ुलाम बनाया। आज मुहर्रमुल हराम की 9 तारीख़ है और 10 तारीख़ को एक बहुत बड़ा सानिया रूनुमा हुआ। 61 हिजरी नवासे रसूल जिगर गोशाए बतूल जन्नती जवानों के सिरदार इमाम आली मकाम इमाम हुसैन को साथियों समेत शहीद कर दिया गया। 1400 साल गुज़र गए, लोग आज भी उनकी याद नहीं भूले और ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। जितनी शोहरत, जितनी इज़्ज़त इमाम आली मकाम की शहादत को मिली है, कायनात इंसानी में किसी शहीद को इतना मकाम और इतनी इज़्ज़त नहीं मिली। उसकी वजह यह है कि अल्लाह जल्ल मजदहू ने वादा किया हुआ है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद रखूँगा, तुम मेरा ज़िक्र करो मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा। जब बंदा अल्लाह का ज़िक्र करता है, अल्लाह की फरमाबरदारी करता है, अल्लाह की इताअत करता है, अल्लाह के रास्ते पर चलता है, तो अल्लाह उसका सिला देता है कि वो अपने बंदों की ज़बान पर उनका ज़िक्र जारी कर देता है। फ़ज़्कुरूनी, तुम मेरा ज़िक्र करो, ये एक अमल है। अज़्कुरकुम, मैं तुम्हारा ज़िक्र करूँगा, ये उस अमल की जज़ा है कि बंदा खुदा का ज़िक्र करे और अल्लाह अपने बंदे का ज़िक्र करे, ये जज़ा है। जब बंदा ज़िक्र करता है खुदा का तो उसकी सूरत क्या है? उसकी शक्ल ये है कि उसके दीन की हिफाजत करे, उसके दीन के लिए खड़ा हो, उसके दीन के लिए आवाज़ बुलंद करे, उसके दीन के गलबे के लिए कोशिश करे, हक़ का बोल बाला करे, अल्लाह और उसके रसूल को माने, अल्लाह और उसके रसूल को याद करे, उसकी इताअत करे, फरमा बरदारी करे, इताअत गुजारी करे। ये अल्लाह का ज़िक्र करना है। और अल्लाह जब अपने बंदे का ज़िक्र करता है तो उसकी शक्ल क्या है? उसकी शक्ल ये है कि अल्लाह अपने बंदों की ज़बान पर अपने बंदा ख़ास का नाम जारी कर देता है। वो हमेशा के लिए उसको याद रखते हैं। और फिर एक बात ज़हन नशीं कर लें कि बंदा जब ज़िक्र करता है तो महदूद ज़िक्र होता है। बंदा फ़ानी है, फ़ना होना है। जब वो फ़ना हो गया तो उसका अमल भी फ़ना हो गया। अल्लाह बाकी है, बाकी रहना है, जब तक वो रहेगा उसका अमल भी बाकी रहेगा। तो जब बंदा ज़िक्र करता है तो कोई 10 साल कर लेगा, कोई 20 साल कर लेगा, कोई 30 साल कर लेगा, कोई 40, 50, 80, 90, 100 साल कर लेगा। बिल आखिर इस दुनिया से रुखसत होना है और उसके रुखसत होने के साथ ही उसका अमल मुनक़ते हो जाना है, अमल रुक जाना है। तो जब बंदा ज़िक्र करता है तो एक महदूद वक्त तक ज़िक्र करता है, और जब खुदा अपने बंदे का ज़िक्र करता है तो 1400 साल भी गुजर जाएं, लोग हुसैन हुसैन करते रहते हैं, लोग उस बंदे का ज़िक्र करते रहते हैं। आज भी उसका ज़िक्र अदब से होता है। जब इमाम का ज़िक्र आता है तो निगाह अदब से झुक जाती है, दिल में उसकी मोहब्बत मुजज़न हो जाती है। और जिस तरह ज़ालिमाना तरीके से उनको शहीद किया गया, लोगों की आंखों से आंसू बह जाते हैं। और ये सिलसिला उनकी याद का, उनके ज़िक्र का क़यामत तक चलता रहेगा। मेरे इमाम को जो अल्लाह ने इज़्ज़त दी इस याद के हवाले से, इसके अलावा भी इज़्ज़तें अता फरमाई, इसके अलावा भी आपकी इनफरादियत है। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान कहते हैं कि हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेरी वालिदा ने मुझे भेजा, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, और कहा कि बेटा जा उनको मेरा सलाम कहना, हज़ूर को मेरा सलाम कहना और अपने लिए और मेरे लिए बख्शिश की दुआ करवाना। कहते हैं कि मैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गया, नमाज मगरिब का वक्त करीब था, मैं इंतज़ार में हो गया कि नमाज हो जाती है तो फिर हजूर को सलाम कहूँगा और अपना मुद्दा बयान करूँगा। जब नमाज हो गई, आका अपने मामूलात में मशगूल हो गए, मस्जिद में ही ज़िक्र व अज़कार में मशगूल हो गए। मैं अदबन खामोश रहा,
جرت نہ کر پایا کہ حضور کے پاس جا کر اپنا معافی الضمیر بیان کروں، حتیٰ کہ عشاء ہو گئی۔ عشاء کی نماز پڑھ لی، لوگ باہر جانے لگے، میں انتظار میں تھا کہ کسی طریقے سے حضور سے میری بات ہو جائے، لیکن بات نہ ہو سکی، حتیٰ کہ آقا بھی مسجد سے نکل پڑے۔ میں بھی پیچھے پیچھے چپکے چل پڑا۔ تھوڑا ہی سفر کیا تھا کہ آقا علیہ السلام واپس مڑ کر کہتے ہیں، اے حذیفہ، اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے۔ یہ حضرت حذیفہ دل میں بات لے کر آئے تھے، ابھی زبان پر اس کو نہیں لائے تھے، ابھی حضور سے کچھ بیان نہیں کیا تھا۔ میرے نبی جو وہ دل میں لے کر آئے تھے، حضور اس کا جواب دے رہے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میری جھجک ختم ہو گئی، میں حضور کے قریب گیا اور قریب جا کر میں نے آقا علیہ السلام کو سلام کیا۔ اب حضور مجھ سے فرماتے ہیں کہ حذیفہ، آج میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا، آج سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور مجھے خدا کا پیغام دیا ہے، سلام دیا ہے، اور پیغام یہ ہے کہ اللہ نے تیری بیٹی فاطمہ کو جنتی خواتین کی سردار بنا دیا ہے، اور آپ کے بیٹے حسن و حسین کو جنتی جوانوں کا سردار بنا دیا ہے۔ ارے جنتی جوانوں کا سردار حضرت حسن و حسین کو بنا دیا، اب پوچھو یزید سے جائے گا کدھر، اب پوچھو یزید سے جائے گا کدھر، جنت کا سردار تو حسین بن علی ہے۔ یہ کیسا خاندان ہے کہ ماں جنتی خواتین کی سردار ہے، خود جنتی جوانوں کے سردار ہیں، نانا ساری کائنات کا سردار ہے، سارے انبیاء کا تاجدار ہے۔ اب نسبتیں دیکھیں مولا حسین کی نسبتیں کیا ہے۔ نانا ساری کائنات کا سردار ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کو عزتیں ملی، رفتیں ملی، شان ملا، درجہ ملا، کمال ملا، لیکن خدا کی عزت کی قسم، جو کچھ سب کو ملا وہ مصطفیٰ کو ملا، لیکن جو کچھ سب کو نہ ملا وہ بھی تنہا مصطفیٰ کو ملا۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری، آنچ خوبہ ہما دارد تو تنہا داری۔ یہ نانے کا حال ہے، اور نانی کا حال کیا ہے؟ نانی کا حال کیا ہے؟ زمانہ جاہلیت میں ابھی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا اپنے آپ نبی ہونے کا اعلان نہیں فرمایا تھا، شادی ہو گئی، اور شادی سے پہلے بھی آپ ملکہ عرب کہلاتی تھیں، آپ طیبہ کہلاتی تھیں، آپ طاہرہ کہلاتی تھیں۔ یہ جیسا کلچر ہو، لوگ اس کلچر میں خود کو ڈھال لیتے ہیں، جو رواج ہو لوگ خود کو اس رواج میں ڈھال لیتے ہیں، ایسا چلتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب کا کلچر تھا، فحاشی، عریانی، بے حیائی عروج پر تھی، خواتین سرعام دعوت گناہ دیتی تھی، اور جو زیادہ مالدار ہوتا چلا جاتا ہے وہ حیا کی قدروں کو بھولتا چلا جاتا ہے، فراموش کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ کسی نے کہا، ہم نے دیکھا ہے دولت کے حسین شانوں پر لوگ بڑے آرام سے غیرت کو سلا دیتے ہیں، اور ہم نے دیکھا ہے مصر کے بازار میں دولت کم وقت پیغمبر خرید لیتی ہے۔ جب دولت آتی ہے تو لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، لوگ حیا کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگ اخلاق کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کا دین اور مذہب صرف پیسہ رہ جاتا ہے، کسی کے لیے وہ نہیں جیتے، وہ اپنی ذات کے لیے جیتے ہیں۔ تو جب ملکہ عرب تھیں، جب عرب کی امیر ترین خاتون تھی، جب آپ کا کاروبار سب سے زیادہ تھا، تجارت کا سامان سب سے زیادہ تھا، اس حال میں، اس دور میں بھی طیبہ کہلاتی ہیں، طاہرہ کہلاتی ہیں۔ یہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا مقام ہے، اور یہ امام علی مقام کی نانی کا حال ہے۔ نانی یہ ہے، نانا تاجدار کائنات ہے، اور باپ مولا کائنات ہے، شیر خدا ہے، جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اپنے بابا سے سنا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی وہ ہستی ہے جن کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، جن کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، اور جو علی کا چہرہ تک نہ سکے، الذکر علی عبادت، علی کا ذکر کر لے عبادت کا ثواب مل جائے گا۔
تو جو ہستیاں جن کو دیکھنا عبادت ہے، جن کا نام لینا عبادت ہے، وہ آپ کے ساتھ منسوب ہیں، وہ بابا ہے آپ کا، وہ شیر خدا بابا ہے آپ کا، اور آپ کی والدہ ماجدہ میرے نبی مکرم نے جنتی خواتین کی سردار کہا، یہ الگ بات۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا، روز محشر لوگ جمع ہوں گے، آدم سے لے کر قیامت تک ہر آنے والا فرد موجود ہوگا، اتنے میں ندا کرنے والا ندا کرے گا، تاتیو رؤسکم، لوگوں اپنے سروں کو جھکا لو۔ لوگ حیران ہوں گے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اتنے میں آواز آئے گی، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، محمد کی بیٹی فاطمہ کا گزر ہونے والا ہے۔ 70,000 حوروں کے جرمٹ میں، اتنے بڑے پروٹوکول میں سیدہ فاطمہ الزہرا جنت کی طرف رواں دواں، وہ والدہ ہے، وہ والدہ ہے۔ اور میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ میں شجر نبوت ہوں، میری بیٹی فاطمہ اس شجر نبوت کی ٹہنی ہے، میرا علی اس شجر نبوت کا پھول ہے، میرا حسن اور میرا حسین اس شجر نبوت کے پھل ہیں، اور ہم سب سے عقیدت و محبت رکھنے والے اس شجر نبوت کے پتے ہیں، اور یہ مل کر درخت مکمل ہوتا ہے، اور یہ اسی شان کے ساتھ درخت جنت میں جائے گا۔ گویا اہل بیت اطہار اور خانوادہ نبوت کے ساتھ محبت کرنے والا، پیار رکھنے والا، عقیدت رکھنے والا بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المرء مع من احببت، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ اور قرآن مجید میں ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن اعلان کرنے والا اعلان کرے گا قیامت کے دن۔ قرآن نے کہا، بنی اسرائیل میں ہے، سورۃ بنی اسرائیل میں قرآن نے کہا کہ اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ اپنے اپنے امام کے پیچھے ہو جاؤ۔ آج قیامت کے دن تمہیں اپنے اپنے امام کے پیچھے ہونا پڑے گا۔ دنیا میں جس کو امام مانتا ہے، جس کو پیشوا مانتا ہے، جس کو حکمران مانتا ہے، جس سے تمہاری عقیدت ہے، جس سے تمہاری محبت ہے، جس سے تمہاری چاہت ہے، آج وہ امام ہے، وہ اچھا ہے، وہ برا ہے، وہ دیانتدار ہے، وہ کرپٹ ہے، وہ جیسا بھی ہے، دنیا میں جس کو تو نے امام مانا، آج اس کی اقتداء تمہیں نصیب ہوگی۔ اگر اچھوں کے ساتھ ہوگا تو اچھوں کے ساتھ حشر ہوگا، اگر دنیا میں بروں کے ساتھ رہا ہوگا تو بروں کے ساتھ حشر ہوگا۔ لہٰذا آج اپنے امام کے پیچھے ہو جاؤ۔ ایک امام لوگوں کا یزید ہوگا، دوسرا امام لوگوں کا حسین ہوگا۔ ایک امام یزیدیت کی صفات کے حامل ہوں گے، دوسرے امام حسینیت کی صفات کے حامل ہوں گے۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم کن کے پیچھے چلتے ہیں۔ لوگوں، اس سے بڑھ کر خوش نصیب کوئی نہیں ہے جس کو امام حسین مل جائے، جس کو امام حسن مل جائے، جس کو امام علی مل جائے، جس کو امام مرتضیٰ اور مشکل کشا اور مصطفیٰ مل جائے۔ وہ اپنے مقدر پر فخر کرے جن کے دل میں ان کا پیار آ جائے۔ یہ ذریعہ نجات ہے۔ اور پھر میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، کشتی نوح کی مانند ہے کہ جو اس کشتی میں سوار ہو گیا تھا نجات پا گیا تھا۔ جو کشتی میں سوار ہو گیا تھا نوح علیہ السلام کی، طوفان تھا، سیلاب تھا، تو جو چڑھ گیا بچ گیا، جو نہیں چڑھ سکا نہیں بچ سکا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اتر گیا تھا، اس نے کہا پہاڑی کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، پانی وہاں تھوڑا ہی پہنچنا ہے، یہ اس کا خیال تھا۔ لیکن اللہ کی تدبیر خفیہ ہوتی ہے، اس کے مقابلے میں کسی کی تدبیر کام آ سکتی نہیں۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ جو چاہتا ہے وہ کر دیتا ہے۔ وہ چوٹی پر چڑھ گیا تھا، لہروں نے وہاں سے بھی اس کو لپیٹ میں لے لیا، تباہ و برباد ہو گیا، غرق ہو گیا۔ بچ وہ سکا جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا۔ میرے نبی نے بتا دیا کہ سارے نظام آئیں گے، کئی امام اٹھیں گے، کئی لوگ حکمرانی کا دعویٰ کریں گے، امامت کا دعویٰ کریں گے، پیشوائیت کا دعویٰ کریں گے، لیکن نجات دہندہ وہی ہوگا جو اہل بیت سے تعلق رکھتا ہوگا۔ یہ کشتی نوح ہے، اس کشتی میں سوار ہونا پڑے گا۔ اگر ہو گئے تو بچ جاؤ گے،
اگر نہ ہوئے تو تباہ و بربادی تمہارا مقدر بنے گی۔ کون؟ حسین، دارین کا سلطان۔ اس لیے کہا نا وہ امام کہاں کہاں کا ہے، دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے۔ ایک بولتا ہوا قرآن حسین ابن علی ہے، اور مانا کہ اسلام کی پہچان ہے کلمہ، پر کلمے کا بھی نگہبان حسین ابن علی ہے۔ اس لیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ایک بہت بڑی بات کر گئے، وہ بات سمجھنے والی ہے۔ وہ کہتے ہیں شاہ است حسین، بادشاہ است حسین۔ حسین شاہ ہے، حسین بادشاہ ہے۔ شاہ کہتے ہیں روح کے حاکم کو، دلوں کے حاکم کو، اور بادشاہ کہتے ہیں سروں کے حاکم کو۔ وہ کہتے ہیں ہمارے نزدیک اور ہمارا بادشاہ حسین ہے، دلوں کا بھی وہی بادشاہ ہے اور ہمارے سروں کا بھی وہی بادشاہ ہے۔ شاہ است حسین کہا، یہ نہیں کہا کہ وہ بادشاہ تھا، یہ نہیں کہا کہ وہ شاہ تھا، نہیں، فرمایا وہ شاہ ہے، وہ بادشاہ ہے۔ تھا تو گزر گیا، تھا نہیں۔ جس طرح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جس طرح رسول اللہ ہیں اس طرح حسین ہے، اس طرح حسین ہے، اور جب تک رسول اللہ رہیں گے تب تک حسین رہے گا۔ جب تک، جہاں تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حاکمیت ہوگی، رسالت ہوگی، تب تک حسین کی بادشاہت ہوگی، اور وہ دنیا میں بھی ہوگی، وہ آخرت میں بھی ہوگی۔ اور پھر کہا دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین حسین ہے کیونکہ دین کو پناہ دینے والا حسین ہے۔ یہ جب بات کی نا کہ دین حسین ہے، کسی کے ذہن میں خلل آ سکتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دین حسین ہو گیا، پھر آگے وجہ بتا دی کہ نہیں، دین کو پناہ دینے والا حسین ہے، کہ جو دین کو پناہ دینے والا حسین ہے نا، یہ پناہ دینے کی وجہ سے ہی دین کہلا رہا ہے، پناہ دینے کی وجہ سے ہی دین کہلا رہا ہے، کیونکہ دین کی بقا حسین سے ہے، دین کو پہچان حسین سے ملی ہے۔ یہ دیکھیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی آیا، اس نے خدا کا پیغام پہنچایا، اللہ کے دین دیا، وحدانیت کا درس دیا، اپنی رسالت کا درس دیا، لیکن جب وہ نبی دنیا سے رحلت کرتا، انتقال کرتا، اس نبی کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کبھی 10 سال بعد، کبھی 20 سال بعد، کبھی 50 سال بعد، کبھی 100 سال بعد، اس کا پہنچایا ہوا دین صفحہ ہستی سے مٹ جاتا۔ اس لیے اللہ دوبارہ نبی کو بھیجتا تاکہ دین کی قدروں کو بحال کیا جائے، اخلاقی قدروں کو بحال کیا جائے، اللہ کی وحدانیت کو اجاگر کیا جائے، بت پرستی کا خاتمہ کیا جائے۔ ان مقاصد کے لیے نبی آتا۔ جب وہ نبی پھر دین کا پیغام دیتا، خدا کی وحدانیت کا اقرار کرواتا، پھر دنیا سے جاتا، پھر دین محو ہو جاتا، دین کی قدریں مٹ جاتی، اس میں نئی نئی چیزیں پیدا ہو جاتی، اصل دین صفحہ ہستی میں نظر نہ آتا۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا، آدم علیہ السلام کے بعد شیش علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ موسیٰ علیہ السلام، سارے نبی آئے، اللہ کا پیغام پہنچایا، لیکن ان کے پیغام پہنچا کر چلے جانے کے بعد وہ دین حقیقی معنوں میں نظر نہیں آیا، اور وہ یہی کہتے رہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ نے کہا کہ یہ پیغام تم دے دو کہ ہمارا کام فقط اللہ کے دین کو پہنچانا ہے۔ حضور کو بھی یہی کہا، میرے محبوب آپ کہہ دیں کہ میرا کام صرف دین کا پیغام پہنچانا ہے، ہدایت دینا یہ خدا کا کام ہے۔ تو نبی خدا کا دین پہنچاتے رہے، خدا کا پیغام پہنچاتے رہے، دین کی قدریں بحال کرتے رہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرواتے رہے، لیکن دنیا سے جب جاتے
دین کی قدریں مٹ جاتی. کیوں مٹتی؟ اور پھر امام علی مقام، پھر تاجدار کائنات آئے، میرے اور آپ کے نبی آئے، اور جب میرے حضور آئے تو آج 1400 سال گزر گئے، یہ دین آج بھی اپنی اصل حالت میں موجود ہے. اس دین کی قدریں مٹی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ نافذ نہیں ہوا، دین موجود ہے، دین کا نظام موجود ہے، خدا کی وحدانیت کا اقرار موجود ہے، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار موجود ہے. یہ چیزیں، بنیادی چیزیں موجود ہیں. اعمال کی کمی ہے، اسلام ہے، مسلمانوں کی کمی ہے. اسلام کے موجود ہونے میں کوئی شک نہیں. اب فرق کیا کہ باقی نبیوں کا آیا ہوا دین مٹ گیا، مصطفیٰ کا پہنچایا ہوا دین بحال رہا. سوائے اس کے کوئی اور وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک کسی کے پاس حسین نہیں تھا، مصطفیٰ کے پاس حسین ہے. وہ آئے، ان کے دین کو کوئی بچانے والا نہیں تھا. مصطفیٰ آئے، مصطفیٰ کے دین کو پناہ دینے والا حسین ہے، مصطفیٰ کے دین کو بقا دینے والا حسین ہے، مصطفیٰ کے دین کو اصل صورت میں آگے پہنچانے والا حسین ہے. اسی لیے کہا دین است حسین، دین پناہ است حسین. ارے دین ہی حسین ہے، کیونکہ دین کو پناہ دینے والا حسین ہے. اور ہمیں اور آپ کو جب کوئی مشکل آتی ہے نا، تو ہم دین کی طرف رغبت کرتے ہیں، نماز کی طرف توجہ کرتے ہیں، قرآن کی طرف توجہ کرتے ہیں، صدقہ و خیرات دیتے ہیں، وہ یا دین میں پناہ ڈھونڈتے ہیں. ہم پر مشکل آئے تو یوں سمجھ لیں کہ پناہ دین دیتا ہے، اور دین پر مشکل آئے تو پناہ حسین دیتا ہے. اس لیے کہا نا، سرداد نہ داد دست، آگے پھر سرداد نہ داد دست در دست یزید، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین. سر دے دیا، دست نہیں دیا. سچی بات تو یہ ہے کہ ایسا عمل کر کے حسین نے دین کو بچا لیا. ایسا عمل کر کے حسین نے دین کو بچا لیا. اب سوال یہ ہے کہ حسین ہاتھ دے دیتے، بایعت کر لیتے. یہی پرابلم تھا نا. یہ معرکہ کربلا بپا ہونے کی وجہ یہی تھی نا کہ امام علی مقام نے بایعت نہیں کی، یزید کو امیر المومنین ماننے سے انکار کر دیا. یہی وجہ تھی نا. اگر بیعت کر لیتے تو معرکہ کربلا نہ ہوتا، 72 شہداء کے تن سر سے جدا نہ ہوتے، امام علی مقام شہید نہ ہوتے، علی اکبر نہ ہوتے، علی اصغر نہ ہوتے، عباس نہ ہوتے، اونو محمد نہ ہوتے. سب کچھ ٹھیک چلتا رہتا. آپ بیعت کر لیتے. امام علی مقام نے بیعت نہیں کی، اپنی جان دے دی. یہ بیعت کوئی اتنی بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے. اب یہ بات توجہ طلب، جس کے بدلے میں آپ نے جان دے دی، اتنی بڑی چیز ہے. حالانکہ نماز فرض ہے، نماز فرض ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہوں اور کوئی سانپ نکل آئے، اب آپ کو اپنی جان کا خطرہ ہو تو علماء مسئلہ کیا بتاتے ہیں کہ آپ نماز جاری رکھیں تو سانپ آ کر آپ کو ڈس کر شہید کر دے، یا آپ نماز توڑ دیں اور توڑ کر بھاگ کر یا اس کو مار کے اپنی جان بچائیں. کیا اسلام کہتا ہے؟ اپنی جان بچائیں. کیا نماز پھر قضا ہو جائے گی، پھر ادا ہو جائے گی. جان بچائیں. تو فرض نماز ایک طرف جان ہے. فرض نماز کو چھوڑنا جائز، جان کو ضائع کرنا جائز. جان بچانا فرض، نماز کو ترک کرنا فرض. یہ نماز کی یہ اہمیت ہے، دین کا ستون ہے. تو بایعت کیا تھی جس کے لیے جان بھی دے دی؟
اس کی پھر اہمیت دین میں کتنی تھی، ہمیں تو آج تک اس کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ ہم تو بایعت کر لیتے ہیں نالیوں پہ، سولنگوں پہ، ایک بچے کی نوکری پہ، گیس کا میٹر لگوانے پہ، گیس کا کنیکشن کروانے پہ ہم تو بیعت کر لیتے ہیں۔ امام علی مقام آپ بھی کر لیتے ہیں، جان تو بچ جاتی نا۔ ہم تو مشکلات کے حل کے لیے یہ بیعت کر لیتے ہیں۔ اور آپ سمجھیں کہ بیعت کیا ہے، اس دور کی سیاسی حمایت کا نام بیعت تھا، آج کے دور کی سیاسی حمایت کا نام ووٹ ہے۔ ووٹ انگلش کا لفظ ہے نا، اگر عربی کا کلچر ہوتا تو آج بھی بیعت ہی چل رہی ہوتی، لفظ بیعت ہی چل رہی ہوتی۔ امام علی مقام نے ووٹ نہیں دیا، گویا یوں سمجھ لیں ووٹ نہیں دیا یزید کو۔ ہم بھی ووٹ دیتے ہیں، نہیں دیتے، کسی کو دیتے ہیں کسی کو۔ اب ووٹ کی اہمیت سمجھیں، جان دے دی ووٹ نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز کو چھوڑنا جائز ہے جان بچانے کے لیے، لیکن ظالم حکمران کو ووٹ دینا جائز نہیں۔ جان چلی جائے تو چلی جائے، بدبخت ظالم کو ووٹ دینے کی اجازت امام علی مقام امام حسین کے عقیدے میں نہیں۔ اور ہم تو حسینی ہیں نا، ہمیں کسی اور سے کیا غرض، ہم تو حسینی ہیں۔ ایمان سے کہو، ہم نے کبھی سوچا یا ہمیں یہ درس نہیں دیا گیا، یا ہمیں یہ بتایا نہیں گیا، یا ووٹ اور دین کی اہمیت سمجھائی نہیں گئی؟ پرابلم آ گیا کہیں پہ کہ ہم حسین کا ذکر بھی کرتے ہیں، آنسو بھی بہاتے ہیں، نام بھی لیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اور جب ایسا کرنے کی باری آتی ہے تو حسین کو یاد رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ یزید کا اور امام علی مقام کا مسئلہ کیا تھا؟ بیعت کیوں نہیں کی تھی آپ نے؟ آگے آ جائیں، بیعت کی کیوں نہیں تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام سمجھتے تھے کہ یزید ظالم ہے، امام دیکھتے تھے کہ یہ قاتل ہے، امام دیکھتے تھے یہ غاصب ہے، امام دیکھتے تھے یہ چور ہے، امام کہتے تھے یہ ڈاکو ہے، یہ ڈاکو ہے، امام کہتے تھے کہ یہ نااہل ہے، یہ مسلمانوں کا امیر بننے کی اہلیت نہیں رکھتا، لہذا میرا ووٹ اس کو نہیں جا سکتا۔ اور پھر یزید یہ چاہتا تھا کہ امام علی مقام امام حسین ایک تقسیم کرتے ہیں، آپ مسجد منبر تک محدود رہیں، اللہ اللہ کریں، درس دیں، درس قرآن دیں، درس حدیث دیں، ذکر و اذکار کی محفلیں بجائیں، 11ویں کی محفلیں دیا کریں، محفل میلاد کروایا کریں، کل ختم ساتہ آپ کروایا کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ تبلیغ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ ہمیں کچھ نہ کہیں، ہمیں حکومت کرنے دیں، ہم ظلم کریں کچھ نہ کہیں، ہم کسی کو ناحق قتل کر دیں آپ نہ بولیں، ہم لوگوں کے حقوق غصب کریں آپ کچھ نہ کہیں، ہم ڈاکہ زنی کریں آپ نہ کریں، کچھ نہ کہیں، ہم بیت المال سرکاری خزانے کو اپنی ذاتی جگیر سمجھ لیں آپ کچھ نہ کہیں، آپ اپنے کام میں مصروف رہیں، ہم اپنے کام میں مصروف رہتے ہیں، آپ ہمیں نہ چھیڑیں ہم آپ کو نہیں چھیڑتے۔ یہ یزید تقسیم مانتا تھا، سیاست اور مذہب کو جدا کرنے کی تقسیم یزید مانتا تھا۔ امام علی مقام سیاست و مذہب کی تقسیم نہیں مانتے تھے، وہ تقسیم مانتا تھا، امام تقسیم نہیں مانتے تھے۔ آج امام علی مقام کو کیسے بتایا جائے کہ آپ کی پوری امت اس تقسیم کو مان گئی ہے کہ مذہب مسجد تک محدود رہے اور سیاست تک تر آ جائے، مذہب والے سیاست کرنے والوں کو برا نہ کہیں اور سیاست والے مذہب والوں کو برا نہ کہیں۔ آج یہ تقسیم ہو گئی، آج تقسیم ہو گئی۔ اگر یہ تقسیم جائز ہوتی تو امام علی مقام کو میدان کربلا میں کبھی نہ آنا پڑتا، بلکہ اس سے پہلے تاجدار کائنات مسجد نبوی میں بیٹھ کر رات کو مصلی پہ نظر آتے، طائف میں پتھر کھاتے نظر نہ آتے، تاجدار کائنات درس حدیث درس قرآن دیتے، اللہ اللہ کرتے نظر آتے، حلال و حرام بتاتے، وضو کا طریقہ بتاتے، نماز کا طریقہ بتاتے، حج عمرے کا طریقہ سکھاتے رہتے، بدر میں دکھائی نہ دیتے، احد میں دکھائی نہ دیتے، خندق میں دکھائی نہ دیتے، ہجرت نہ کرنا پڑتی اور پھر پلٹ کر مکہ فتح نہ کرنا پڑتا،
دندانے مبارک شہید نہ کرنے پڑتے، اپنے جسم پر کوڑا نہ پھینکوانا پڑتا، اپنے جسم کو لولہان نہ کروانا پڑتا، اور پھر آپ تخت پر نہ بیٹھتے، سربراہ مملکت نہ بننا پڑتا۔ یہ سارا کچھ جو کچھ ہوا اس لیے ہوا کہ میرا نبی اس تقسیم کے لیے تیار نہیں تھا، میرا نبی یہ تقسیم نہیں چاہتا تھا۔ اور پھر جب حضور نے تقسیم نہیں کی، ابو بکر نے نہیں کی، عمر نے نہیں کی، عثمان نے نہیں کی، علی نے نہیں کی رضوان اللہ علیہ مجمعین، کیا یہ تخت کے بھوکے تھے معاذ اللہ؟ کیا اقتدار کے بھوکے لوگ تھے ابو بکر، عمر، علی، عثمان؟ اقتدار کے بھوکے لوگ تھے جو اقتدار میں آ گئے؟ نہیں، وہ جانتے تھے کہ اگر خدا کا دین نافذ کرنا ہے تو اقتدار کے بغیر ممکن نہیں ہے، اگر ظالم کی گردن مروڑنی ہے تو اقتدار کے بغیر ممکن نہیں ہے، اگر ظالم کا گریبان پکڑنا ہے تو اقتدار کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جب بھی ظلم عروج پر آ جائے تو پھر خدا کا دین نافذ کرنا پڑتا ہے، اور خدا کا دین نافذ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک تمہارے پاس طاقت نافذہ نہیں ہوتی۔ پھر ایسا نہ ہوتا، پھر امام علی مقام کی طرف آ جائے۔ اگر یہ تقسیم ہو جاتی، میرا امام 8 ذوالحج کو جب لوگ مکہ میں حج کرنے جا رہے تھے، یہ سوئے کربلا نہ جاتے، یہ سوئے کربلا نہ جاتے، آج 9 محرم الحرام کی نوبت نہ آتی، جب شب عاشوراء کو میرے حسین نے سب ساتھیوں کو اکٹھا کر کے کہا تھا یہ آپ کے دشمن ہیں، یہ میرے دشمن ہیں، ان کو آپ سے پرابلم نہیں، مجھ سے پرابلم ہے، رات کا اندھیرا ہے، میں دیا بجھا دیتا ہوں، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ اگر قیامت کے دن آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے حسین کا ساتھ کیوں نہیں دیا تھا، میں خدا اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں کہہ دوں گا کہ میں نے ان کو خود بھیجا تھا، چونکہ یزید کو پرابلم میری بیعت سے تھی، ان کی بیعت سے نہیں تھی۔ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ اپنا دیا گل کر دیا گیا، تھوڑی دیر کے بعد جب دیا جلایا گیا کوئی ایک بھی نہیں اٹھا تھا۔ امام نے پوچھا گئے کیوں نہیں ہو؟ انہوں نے کہا امام ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے، آپ کے ساتھ جیئیں گے، آپ کے ساتھ مریں گے، آپ کی سنگت چھوڑ کر نہیں جائیں گے، آپ کا ساتھ رہیں گے، اپنے خون کا آخری قطرہ آپ کے قدموں پر نچھاور کر دیں گے۔ نہیں گئے۔ پھر دن کا وقت ہوا، جب جنگ شروع ہوئی، حضرت عباس کو بھیجا، جب ان کے قلم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، میرے حسین نے پھر بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ پھر جب اپنے جوان علی اکبر کو بھیجا، ان کو شہید کر دیا گیا، پھر بھی بدبخت کی بیعت نہیں لی۔ جب اون محمد کو بھیجا، پھر بھی کمپرومائز نہیں کیا، اور پھر یہ نوبت آئی کہ معصوم 6 برس کے ننھے اصغر کو جب شہید کر دیا گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر کو ہاتھوں میں لے کر امام یزیدیوں کے سامنے آ کر پانی مانگ رہے تھے کہ ظالمو اس بچے پر ترس کھاؤ، اس کے لیے پانی دے دو، اور انہوں نے پانی دینے کی بجائے تیر مارا، ان کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری کہتے ہیں ایسا نہیں، یہ روایت ضعیف ہے، حقیقت یہ ہے کہ امام علی مقام کی غیرت یہ گوارا کر سکتی ہی نہیں کہ علی اصغر کے لیے پانی کی بھیک مانگتے۔ ایسا نہیں ہوا، خیمے میں ہی تیر لگا جس سے ان کی جان روح سے پرواز کر گئی۔ اگر بھیک مانگنی ہوتی تو خدا سے مانگتے، اگر پانی کی ضرورت ہوتی امتحان تھا، امتحان میں پاس ہونا تھا۔ آپ جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا اسماعیل زمین پر ایڑیاں رگڑتا ہے، پانی کا چشمہ ابل پڑتا ہے، مصطفیٰ کا بیٹا حسین زمین کو ٹھوکر مارتا، پانی کا چشمہ ابل پڑتا، دریائے فرات کو اشارہ کرتا، خیموں سے بہنا شروع ہو جاتے، اوپر آسمان کی طرف اشارہ ہوتا، موسلادھار بارش برسنے لگ جاتی۔ نہیں، بھیک کیسے مانگ سکتے تھے؟ میرے حسین کی غیرت گوارا کیسے کر سکتی تھی کہ ظالموں سے بھیک مانگتے؟ ارے بھیک نہیں مانگی گئی، تقدیر کا یہ معاملہ تھا کہ خیموں میں ہی تیر لگا۔ پھر میرا امام خود جاتا ہے اور ان کو دعوت خطاب دیتا ہے، دعوت خدا دیتا ہے، دعوت دین دیتا ہے، لیکن مال و زر کے پجاری کب اس کو بات کو ماننے والے تھے؟ ظالموں نے چاروں طرف سے گھیرا لیا اور نیزوں کی بچھاڑ کر دی، تیروں کی بچھاڑ کر دی۔ میرا امام سجدے میں سر رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کر کے کہتا ہے باری تعالیٰ اب راضی ہے، اب راضی ہے، خدا کی عزت کی قسم جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا خدا کہے گا حسین اب بتا تیری رضا کیا ہے؟ تو نے دنیا میں مجھے راضی کر دیا تھا، تو نے اپنے بچوں کی قربانی دی، بھانجوں کی دی، بھتیجوں کی دی، ملا کر تن من دھن سب کچھ لٹا دیا، اور آواز اس وقت ہی میں نے دے دی تھی
کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، اے نفس حسین پلٹا، تو نے تن من دھن لٹا کے دین کو غالب کر کے دین کو سر بلند کر کے مجھے راضی کر دیا ہے، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ حسین میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں، میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں۔ لوگو، امام عالی مقام امام حسین نے دین کو سر بلند کر دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔